टोटली 3 दर्जन उस दिन जुमेरात को वर्कर थे जब सुहेल अफरीदी और सुलेमान अकरम राजा ने धरना दिया। मुझे ये पता चला कि उनको 90,000 प्लस फी बंदा दिया जाता है। हलीमा खानम जो है वो नहीं चाहती, वो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और वो पार्टी पे कब्जा कर रही हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले नामंजूर। एक सजा याफ्ता मुजरिम का कौन सा वो बनता है कि वो आके मीडिया पे टाक करे। अडियाला जेल के बाहर जो फैक्ट्री नाका है वो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वहाँ पे दफन। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो कि झुकते नहीं हैं और हमेशा जो है फित्ते के खिलाफ डट के खड़े होते हैं, तैयब बलोच साहब। तो सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर विद अस। थैंक यू। और आज सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हालिया कुछ अरसे में, जिस तरह वो पहले माजी में एक ज़मान पार्क के बाहर एक पूरा वो महफिल लगती थी और वो महफिल में सजाया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था, आजकल उसी तरह की जो महफिलें हैं वो अडियाला जेल के बाहर जोंसियाँ लगानी शुरू की हैं। और आप ये अब तमाम जो महफिल हैं उनको बतौर रिपोर्टर ना सिर्फ आप रिपोर्ट करते रहे हैं बल्कि आप पे तहरीक इंसाफ हमले भी करवा चुकी है, आपको मारने पीटने की कोशिश कर चुकी है। अभी भी मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की एक बहन ने आपको बाकायदा धमकियाँ भी दी। तो ये पूरी जो सूरत हाल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम अवाम के सामने सच लेकर आएं, क्योंकि एक वो सच है जो कि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी बंदा ही बंदा है, अडियाला के बाहर तिल धरने की जगह नहीं। लेकिन आप चूंकि वहां पर होते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो आप जरा बताएं कि आजकल अडियाला जेल के बाहर हो क्या रहा है, अवाम को असली हालात से आगाह करते हैं। देखिए, अडियाला जेल के बाहर जो है ये बार बार धरने दे के बार बार वहां पे बैठ के और सिट इन करके इन्होंने जो एक मकबूलियत का एक राग अलापा जाता था कि पीटीआई मकबूल है, और ये कहा जाता था कि जी हम जो है वो चौक चौराहों पे भी खड़े होकर इमरान खान का नाम लगाएंगे, नाम लेंगे तो हजारों लोग इकट्ठे होंगे। अब तो ये खान साहब की मेडिकल सर्टिफिकेट लिए फिरते हैं लेकिन बंदे इकट्ठे नहीं होते, वर्कर्स ही नहीं आते, इनके पार्लियामेंटेरियंस तो दरकिनार वर्कर ही नहीं है। अब देखें, जो मैं अडियाला जेल के बाहर जो फैक्ट्री नाका है वो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत वहाँ पे दफन हो चुकी है, क्योंकि बंदे नहीं आते। ये मेरे स्टांस नहीं है, हलीमा खानम ने मजबूर किया, फोर्स किया कि जो है वो 10,000 बंदा जो है वो अडियाला के सामने आना चाहिए और पूरी पार्टी को उसकी जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी ड्यूटियां लगाई गई, हाजिरियां रजिस्टर मुरतब किए गए, सब कुछ किया गया कि किसी ना किसी तरीके से इतने बंदे लेके आ जाए ताकि दबाव बन सके। वो हम देखते हैं कि 10,000 तो दरकिनार, 1,000 भी नहीं, 500 भी नहीं। जब अलीमा मंगल के रोज अलीमा और उसकी बहनें आती हैं तो कुछ 150 का ही फिगर जो मैंने ऑन द ग्राउंड देखा है ये होता है। और इसी तरीके से सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता जुमेरात को आए, बड़े अरसे बाद वो आए, पहले जुमेरात को आते थे, डेली आते थे, लेकिन जब गुज़िश्ता रोज जुमेरात को है, वो मैं क्या शेख वकास अकरम खुद उनकी अपनी पीटीआई के लोग वो कह रहे हैं, वो क्या कहती हैं कि भाई इसने धरना दिया, ना हमें बताया, ना वर्कर आए, ना इवन के, अच्छा इन्होंने क्या कहा कि वर्करों को देखा तो वो तकरीबन 2 दर्जन वर्कर थे। शेख, अच्छा इसका सुन के सुहेल अफरीदी में धरना दे रहे हैं, एक आध दर्जन और आ गया। टोटली 3 दर्जन उस दिन जुमेरात को वर्कर थे जब सुहेल अफरीदी और सुलेमान अकरम राजा ने धरना दिया। अब वजह क्या थी? सुहेल अफरीदी धरना नहीं देना चाह रहा था, शटर डाउन करके वहां पे टक शाप है उसके अंदर बैठे, वहां पे सुना था कि इनकी तू मैं भी हुई है, लड़ाई भी हुई है। सुहेल अफरीदी को मजबूर किया गया कि आपने धरना देना है, और किसने मजबूर किया? हमारे ज़राए ने कहा कि हलीमा खानम का डायरेक्ट हुक्म था कि आपने वहां पे बैठना है। अब ये तैयारी के साथ आए नहीं तो 3 दर्जन वर्कर थे। फिर इन्होंने क्या कहा कि हम पार्लियामेंटेरियंस को लेके आ रहे हैं, यानी कि सुहेल अफरीदी के जो है वो वहां पे 3 घंटे 4 घंटे बैठा रहा। एक भी खैबर पख्तूनख्वा से मासूया शफी जान और वो जो उनके साथ मीना अफरीदी और 2-4 एमपीए आते हैं, उसके अलावा कोई एक भी एमपीए नहीं है। कम से कम अगर ये अपने ही एमपीए लेके आ जाता तो भी धरने में इसकी इज्जत रह जाती। जब इन्होंने देखा कि ऊपर से सर्दी भी बहुत थी, मजबूरी के तहत धरना दिया हुआ था, कुछ भी नहीं है, तो फिर मजबूरन इन्होंने 1:30-2 बजे धरना। अच्छा तैयब भाई, अब जरा ना हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। आपने माशाल्लाह से काफ़ी सख्त किस्म की इंफॉर्मेशन और न्यूज़ हमारे सामने रख दी हैं। तो पहले मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो हलीमा खान के साथ आप कह रहे हैं कि 100-150 लोग होते हैं, इनमें यूट्यूबर्स कितने होते हैं और जेन्युइन वर्कर्स कितने होते हैं? देखिए, इनके 20 से 25 तो यूट्यूबर्स हैं जो हर जगह पे नजर आते हैं और आपको पता है वो होते हैं। और इसके साथ जेन्युइन वर्कर्स मैं आप बताऊं कि वहां पे सच पूछे तो पेड धरना होता है। ठीक है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि हलीमा खानम के साथ जो रेगुलर बेसिस पे 40-50 लोग आते हैं, और मुझे ये पता चला कि उनको 90,000 प्लस फी बंदा दिया जाता है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। मैं एक दिन का या पूरे महीने का? ये महीने का होता है कि आपने, यानी कि जब भी इन्होंने वहां पे आना है
تو 90,000 آلموسٹ 1 لاکھ روپیہ پر بندہ ملتا ہے. یہ میرے ذرائع. صحیح بھائی، یہ تو اب پھر آپ ان کی تعداد بڑھوا رہے ہیں، یہ تو لوگ سنیں گے تو لوگ کہیں گے یار ہمیں ہی ملنا چاہیے. دیکھیں اب وہ آپ کے سامنے نا پھر حاضریاں بھی تو لگتی ہیں نا کہ کون آیا کیا. اچھا، پراپر اٹینڈنس سسٹم، پراپر اٹینڈنس ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، حاضریاں لگتی ہیں کہ یہ آیا یہ نہیں آیا، یہ سارا کچھ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں پیسوں کے لیے اگر آئے بھی صحیح تو وہاں پہ پھر چترول بھی تو ہوتی ہے، چیزیں بھی تو ہوتی ہے. دیکھیں سردی میں بیٹھنا، چیزیں کرنا. اچھا اصل بات یہ ہے کہ مقبولیت ان کی ختم ہو گئی، عوام سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے. اس وجہ سے یہ چاہ کے نہ چاہ کے تمام ہیلے حربے استعمال کر کے بھی بندے اکٹھے نہیں کر پا رہے. اور جو کچھ علیمہ خانم نے وہاں پہ کیا ہے یہ تو خود عمران خان کے خلاف گئی ہے نا. حقیقت اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جب میرے ساتھ ایشو ہوا اس کے بعد خان صاحب نے علیمہ خانم کو، جو آڈینس نہیں جانتی میں ان کو بتاتا چلوں کہ طیب بھائی وہاں پر رپورٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے 1-2 سوالات پوچھے، جس کے بعد علیمہ خان کے ساتھ جو تحریک انصاف کے گنڈے تھے انہوں نے باقاعدہ طیب بھائی پر حملہ کیا، ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ان کو گرایا گیا اور ان کو جو سے طیب بھائی کو کافی اس دن انہوں نے مارنے پیٹنے کی کوشش کی. لیکن اس دلیر بندے نے ہاتھ نہیں ڈالا، ہتھیار نہیں ڈالے. اس نے نیکسٹ ڈے آ کر پھر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. اچھا طیب بھائی میں آڈینس کو ذرا بیک گراؤنڈ دے رہا تھا. بالکل. اچھا یہ جو مطلب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علیمہ خانم کو خان صاحب نے سائڈ پہ کر دیا تھا. کیا آپ نے میرا بیانیہ بھی نہیں دینا ہماری جو اچھا ملنے کے لیے بھی عمران خان کو اس واقعے کا علم ہوا تھا جو آپ کے ساتھ ہوا؟ واقعے کا بھی علم تھا اور ہمارے کچھ اور جرنلسٹوں کے خلاف بھی چیزیں ہوئی تھی. پھر خان صاحب نے اس کی کسی حد تک ان کو سائڈ پہ بھی کیا. ہمارے کسی جرنلسٹ کے ساتھ اس نے معذرت بھی کی، معافی بھی معذرت کی، معافی تو میں نہیں کہوں گا، معذرت بھی کی کہ یہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں تو ہوئی کیونکہ اس ٹائم کیسز کی سماعت چل رہی تھی. لیکن خان صاحب نے علیمہ خان کو سائڈ پہ کر دیا کہ آپ نے نہ میرا پارٹی بیانیہ دینا ہے، نہ آپ کا سیاست سے تعلق ہے، اور نہ آپ نے میڈیا پہ آ کے ٹاک کرنی ہے مجھ سے متعلق. ٹھیک ہے. اور خصوصاً جب ملاقات ہوتی ہے علیمہ خانم کیا کرتی ہے؟ علیمہ خانم یہ ہے کہ اب خان صاحب کو یہ ملنے نہیں جاتی یا خان صاحب بلاتے نہیں ہیں. جو اندر سے اس کی بہن نورین یا عظمیٰ ان میں سے کوئی ایک چلی جاتی ہے. جانے سے پہلے خان صاحب یہ علیمہ خانم جو ان کو پڑھا کے بھیجتی ہے کہ آپ نے خان سے یہ باتیں کرنی ہے. اور پھر وہ واپسی پہ جب آتی ہیں تو میڈیا ٹاک کرنے کی بجائے وہ علیمہ خانم کو بریف کرتے ہیں. وہاں پہ ایک بیانیہ سٹیج کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ میڈیا پہ آتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایسا بیانیہ دیا گیا جس سے خان صاحب کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوئی. اور مطلب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد آپ کو جو لگتا ہے وہ جو ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹیں ہوتی ہیں یہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ خود نہیں کر رہے یا علیمہ خان کروا رہے؟ دیکھیں علیمہ خانم کرا رہی ہے. میں تو کیا وہ جو JIT ایک دفعہ بیٹھی تھی اور اس نے علیمہ خانم کو پروب بھی کیا تھا، چیزیں تھی، تو اس سے یہی پتہ چلا تھا کہ یہ سارے جو کنٹیکٹ اینڈ کنٹرول ہے یہ علیمہ خانم کے ہاتھ میں ہے. اور ایون کہ صرف یہ نہیں کہ ٹویٹر کی آپ بات کریں، جو انٹرنیشنل جو باہر کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی ان کے کنٹیکٹ میں ہیں. کچھ انڈین صحافی ہیں، کچھ جو ہے وہ الجزیرہ کے لوگ ہیں، کچھ BBC کے، وہ باہر کے لوگ بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں. علیمہ خانم ان ساری چیزوں کو مینیج کرتے. صرف یہ نہیں، ایون کہ پولیٹیکل اپنی پارٹی کو مینیج کرے. آج PTI میں مسئلہ کیا ہے؟ PTI میں یہی مسئلہ ہے کہ یار کہ ہم کچھ کرتے ہیں یا ہماری اپنی لینتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، علیمہ خان ہمارے اوپر فیصلے تھوپ دیتی ہے. اور اسی کی وجہ مطلب وہ کل کیا نام ہے بشال یوسف زئی، وہ بھی اسی بات کا جو ہے وہ ڈھڈورا پیٹ رہی تھی کہ علیمہ خانم جو ہے وہ نہیں چاہتی، وہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اور وہ پارٹی پہ قبضہ کر رہی ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ علیمہ خان، میں نہیں کہہ رہا، وہ علی امین گنڈا پور نے علیمہ خانم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایم آئی کے لیے کام کرتی ہے. یہ باقاعدہ مطلب علی امین گنڈا پور جو ایک پولیس موجود ہوتی ہے ڈیالہ کے باہر، اب مطلب یہ علیمہ خان صاحبہ کے متعلق تو یہ بھی خبر آئی کہ ان کے ناقابل ضمانت جو ان سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہیں. ایک تو میں نے آج دیکھی ہے اور ایک میرے خیال سے آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بھی ایک بالکل ایسی خبر آئی تھی. جی. تو اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں لیکن ان کو آ کر پولیس پکڑتی بھی ہے، تھوڑا سا دور لے جا کر چھوڑ بھی دیتی ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ کہ اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ اور پولیس تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. اور یہی بات ہم نے دیکھیں جیسے آج اس کے وارنٹ ناقابل ضمانت متعدد مرتبہ 7-8 دفعہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہو رہی تھی، تو ہر سماعت پہ جج صاحب جو ہے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیتا تھا اور پولیس والے آتے تعمیل بھی کراتے تھے، گرفتار نہیں کرتے تھے. اچھا پھر یہی بات انہوں نے ہم صحافیوں پہ ایلیگیشن لگایا کہ جی آپ جو ہے وہ آپ بھیجے جاتے ہو، آپ حکومتی ٹیم ہو، حکومت. اچھا ہم نے کہا کہ میڈم اگر آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں تو یہ تو پھر الزام آپ پہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے کے باوجود، عدالتی تقاضا ہونے کے باوجود آپ کو گرفتار نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو بھی کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. حسان نیازی کا آپ دیکھیں نا، حسان نیازی جو اس وقت کھڑا تھا تقریر کر رہا تھا، اس کو 10 سال قید ہوئی. ان کے جو بچہ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کو
رہا کر دیا. رہا کر دیا. کیسے ہو رہا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ اب اصل میں دیکھیں علیمہ خانم جو ہے آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, آج تک علیمہ خانم کبھی دیکھا ہے بنی گالا میں رہی ہوں, آج بھی اسلام آباد میں آتی ہے نا, یہاں پہ پیشی بھی ہوتی ہے, 2 دن 3 دن انہوں نے رہنا بھی ہے, تو بیسک تو گھر ان کا لاہور میں ہے, یہاں پہ کبھی بھائی کے گھر یہ نہیں رہی. ادھر بھی آتی ہے تو PWD میں کوئی ورکر ہے ان کے گھر رہتی ہیں. تو بھائی جو اپنے بھائی کے گھر نہیں رہ سکتی تو وہ بھائی کے ساتھ کیسے اتنے خلوص کے ساتھ چلیں گی؟ اصل میں ود ان پارٹی پر قبضے کی کوششیں ہیں, اور یہ جو ہے جب تک علیمہ خانم ہے, خان صاحب باہر نہیں آنا, اس کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. اور آج کل تو ویسے خبر بھی ہے جو میں کہ سنا ہے کہ برسٹر گوہر کی انہوں نے کوئی منت جاری کی ہے کہ جو ہے وہ میرا نام ECL سے نکلوایا جائے, اور آپ جو ہے وہ کنسرن جو اتھارٹیز ہیں مین کے آرمی چیف سے بات کریں, یہ کریں تو وہ کریں. تو گور صاحب نے جو ہے نا وہ ان کو خاطر خواہ جواب یہ دیا کہ میرا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے کہ میں ان کے لیے آپ کی وہ سفارشیں کروں یا کہوں. تو علیمہ خانم نے کہا کہ مجھے پتہ ہے جہاں آپ کا تعلق ہے. اور ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ برسٹر گور ایک دھرنے کے اوپر جب آئے تو علیمہ خانم نے خود, یعنی میرے آئی وٹنس ہوں میں, علیمہ خانم نے نعرے لگوائے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے نامنظور نامنظور. پھر ساتھ ہی اس کے کان میں کہہ رہی ہے, جب نعرے لگوائے کسی خاتون کے کان میں, دیکھا نا ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے, یہ اس سائڈ پہ بھی کھیلتے ہیں اس سائڈ پہ بھی کھیلتے ہیں. تو میں نے برسٹر گور کو پکڑ لیا, میں نے کہا آپ کے بارے میں تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کہتے ہیں. یار دیکھیں میرا کنسرن ہے خان کے لیے ریلیف لینا, چاہے وہ میں کسی سے لوں, کسی طریقے سے بھی لوں, تو وہ میں نے اپنے طور طریقے سے چلنا ہے. تو بہرحال علیمہ خانم اپنے طور طریقے سے چل رہی ہے, پارٹی میں بھی قبضہ کر کے, اور خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے, اور باقی جو خان صاحب کے ساتھ سنسیئر ہیں ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگا رہی ہے. اچھا, تو اب طیب بھائی آپ نے جو دوسری بات کی, آپ ذرا ٹاپک چینج کرتے ہیں, سہیل افریدی پہ آتے ہیں. سہیل افریدی کے اوپر بھی آپ نے وہ بات کی کہ وہ آئے, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں, میں تو چونکہ سوشل میڈیا کا یوزر ہوں, تو مجھے تو کوئی 48 گھنٹے پہلے ہی PTI والوں کی ٹویٹس نظر آ رہی تھیں کہ اس دفعہ سہیل افریدی جائیں گے اور جمعرات کو دھرنا دیں گے. تو جو شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں بڑے شارٹ نوٹس پہ بتایا گیا, یہ PTI سوشل میڈیا نے تو 2-3 دن پہلے کا شور مچایا ہوا تھا کہ اس نے جانا. دیکھیں سوشل میڈیا تو وہی بات ہے, سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہ برسٹر گوہر کے ہے, نہ شیخ وقاص کے, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں ابھی سوشل میڈیا یا تو کنٹرول میں علیمہ خانم کے, اور علیمہ خانم کا ہی تو بندہ ہے نا سہیل افریدی, اس نے ہی اس کو لگایا نا. تو لیکن سہیل افریدی جو ہے وہ لٹرلی اس کے چیسٹ میں مسئلہ تھا, وہ دھرنا نہیں دینا چاہ رہے تھے, وہ بار بار اس کو دھرنے والی جگہ پہ لے کے جاتے, وہ 5 منٹ بیٹھتا, پھر اندر شٹر وہ دکان کے اندر چلا جاتا تھا. تو وہ اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے ہمیں بتایا بھی صحیح کہ جو سہیل افریدی کے ساتھ 2-4 بندے آئے, یوٹیوبر بھی ہے, تو ہم نے کہا بھائی کیا کوئی دھرنا دینا, انہوں نے کہا دھرنا نہیں ہوگا, سہیل افریدی صاحب ہمیں اسی وجہ سے وہ کر کے ہیں کہ ہم چلتے ہیں اور وہاں پہ صرف حاضری لگائیں گے, اور 4 بجے تک اگر ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو ہم نے پمفلٹ تقسیم کریں گے 8 فروری سے متعلق, اور پھر چلے جائیں گے صبح 4 بجے یا شام کے 4 یعنی 2 سے 4 بجے جو شام کے. تو انہوں نے کہا 4 بجے ہم چلے جائیں گے, اگر ہماری ملاقات کا ٹائم 4 بجے تک ہوتا ہے, ملاقات نہیں ہوگی تو ہم نے پمفلٹ تقسیم کرنے ہیں 8 فروری سے متعلق, اور پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. یہ سہیل افریدی کا پلان تھا جو ہمیں پتہ چلا. باقی سوشل میڈیا پہ یہ پرسیپشن ضرور تھی, لیکن اصل وہ جو پیچھے تھا اس دھرنے کے پیچھے وہ علیمہ خانم تھی. انہوں نے دھرنا دلوایا اس سے, جو کہ پھر بعد میں ناکام ہوا, اور پھر وہ سپریم کورٹ تک بھی ہے, اور وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن سہیل افریدی, اچھا اب طیب بھائی جب وہ واپس جا رہا سہیل افریدی رات کو, تو ہم نے باقاعدہ ویڈیوز بھی دیکھی, تحریک انصاف کے جو ورکر وہاں پر موجود تھے وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جی ڈرامے باز, اور یہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں, سارے دوڑ گئے ہیں. تو یہ جو ورکرز ہیں ان کو پیچھے سے کون انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ ان کے اس طرح سے ان کو ذلیل کرو اور ان کی ویڈیوز بنواؤ؟ دیکھیں اس میں ورکرز کا اپنا ایک مائنڈ ہے, میں اس کو دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں. اب موسٹلی ورکر وہی آ رہے ہیں جو علیمہ خانم کے ساتھ ہوتے ہیں, 90,000 روپے والے تقریباً وہی جو ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں, یعنی کہ ہر دھرنے پہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ وہی ورکر ہیں. تو صاف ظاہر ان کو کوئی نہ کوئی لائن آف لینتھ, کوئی نہ کوئی لائن ملی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. صرف یہ سہیل افریدی کے ساتھ نہیں, یہ تمام لیڈروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. مطلب علیمہ خانم جب خود بیٹھ کے اپنی ہی قیادت کے خلاف نعرے بازی کروا رہی ہوتی ہے, مطلب اب برسٹر گوہر کو علیمہ خانم کہتی ہے نا میں چیئرمین نہیں مانتی, یا سلیمان اکرم راجہ کہتے ہیں نا میں چیئرمین نہیں مانتا, تو یہ سارے علیمہ خانم کے ہی لوگ ہیں نا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ورکرز کو بھی وہ لائن کہاں سے ملتی ہے اور کس طریقے سے ملتی ہے, آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ورکر کے ذریعے ہی تو لیڈرشپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے نا, کہ سہیل افریدی زیادہ آپ سے بھی باہر نہ ہو جائے, تو پھر اس طریقے سے دباؤ بھی جس طرح الطاف حسین اپنی سیکٹر کمانڈروں سے وہ ماریں پڑواتا تھا. بالکل یہ چیزیں بالکل ایسے ہی چل رہی ہے. تو طیب بھائی یہ تو آپ بڑی ایک گریو جو سی ہے
تصویر پیش کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اب انہوں نے کل پھر سے ایک دھرنا دینا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کل ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں ملاقات کا تو میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر میری اپنی پرسنل وہ دیکھیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ 8-9 سال تک. کتنے اس کو کیا ملنے جاتے تھے پارٹی کے لوگ؟ بہت کم. اچھا کبھی آ کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی؟ نہیں. بھٹو شہید جیل میں تھے, بی بی ملنے جاتی تھی, کبھی میڈیا ٹاک کی؟ بی بی جیل میں تھی, ملنے جاتے تھے, کبھی میڈیا ٹاک کی؟ مریم نواز جیل میں تھی, ملنے جاتے تھے, میڈیا ٹاک ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں ایک سزا ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے یا درست ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے سزا تو ہو گئی نا, کورٹ افلاح نے دی ہے. جی جی. اب ایک سزا یافتہ مجرم کا کون سا وہ بنتا ہے کہ وہ آ کے میڈیا پہ ٹاک کرے؟ یہ تو عمران خان نے خود پابندیاں لگائی تھی جب نواز شریف جو ہے وہ پابند سلاسل تھے یا زرداری صاحب تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے تو آپ نے مطلب ہے کہ میڈیا پہ ان کے بیان ہی نہیں آنے چاہیے. ابھی زرداری صاحب کو سزا بھی, زرداری صاحب تو ویسی سزا نہیں ہوئی, ابھی وہ نیب کی بھی طویل میں نہیں تھے, حامد میر کے ساتھ اس کا انٹرویو روک دیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ وہ راستے ہیں جو خان صاحب نے خود اڈاپٹ کیے تھے, اور آج مجھے بتائیں جیل میں 8000 بندہ پڑا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. کون سا ایسا مجرم ہے جس کو سزا ہوئی ہے اور اس کی میڈیا ٹاک ہوتی ہو, اس کی فیملی بھی ملنے آتی ہے؟ پورے پاکستان میں نہیں, پورے پاکستان میں نہیں ہے. پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہے ان کو سزا ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے ایک مجرم کی حیثیت سے پارٹی چلا سکتے ہیں؟ عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جائے وہ پارٹی کا سربراہ بھی ہو, اسی وجہ سے وہ چیئرمین نہیں ہے, تب بانی چیئرمین اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے قائم مقام چیئر مطلب ہے وہ بانی چیئرمین, لیکن قائم مقام یا وقتی چیئرمین تو وہ ہے برسٹر گور بنا ہوا ہے نا, تو وہ تو پارٹی جب چیئرمین نہیں ہے تو وہ پارٹی بھی نہیں چلا سکتا لیگلی طور پہ. پھر آتے ہیں ہم اب یہ کہتے ہیں نا جی یہ عدالتی فیصلوں کی جو ہے خلاف ورزی اور ہماری ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. عدالتی فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ان سے ملاقات کریں گے, ملاقات کے بعد انہوں نے ریٹن شورٹی دی ہوئی ہے جو ہے کہ ہم وہ ٹاک میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. میں نے علیمہ خانم کو کہا مخاطب ہو کے جب ملاقات ہوگی, میں نے کہا میڈم عدالتی فیصلہ ہے اور آپ کہتی ہیں کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہوتی, توہین عدالت ہوتی ہے. عدالتی فیصلہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیا ٹاک نہیں کرنی, تو اس کے ساتھ نہیں میں ادھر مجھوتا تو نہیں میڈم وہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے سامنے نہیں کرنی, آپ کہیں اور کر سکتی ہیں, فیکٹری ناکہ پہ کر. بات یہ ہے کہ ملاقات کے بعد آپ نے میڈیا ٹاک نہیں کرنی. یہ میڈیا ٹاکس کرتی ہے اور میڈیا ٹاک میں جو زہر بھرا جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا مینجمنٹ ہوتی ہے. اب خان صاحب کی یہ ہے, خان صاحب میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی خان صاحب سے کام کرانا ہوتا تھا نا, ہماری کوشش تھی کہ آخر میں ملوں, تاکہ اس کو پہلے جو کسی نے فیڈ کیا ہوا ہے آخر میں جب میں ملوں گا تو میں جو اس کو فیڈ کروں گا وہ میرے حق میں بات کر دے گا. تو جب یہ بہنوں کو جو ہے وہ سمجھا کے بھیجتی ہے اور وہ پھر بہنیں جو خان صاحب سے جس طریقے سے بات کرتی ہیں, خان صاحب وہی زہر پھر آگے دے دیتی ہیں اور وہ پھر آ کے میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ ریاست مخالف زہر بنتا ہے. تو بھئی ریاست تو چاہے گی کہ جو ہے یہ چیزیں نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ فیملی کی میٹنگ کو فیملی کی حد تک رکھتے, اس کو پولیٹیسائز نہ کرتے, اس کو بیانیہ نہ بناتے, اس کو ریاست کے خلاف استعمال نہ کرتے, تو آج ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی, سب کچھ ہوتا. اچھا اب جو ان کا درمیان میں نے کہا برسٹر گور نے جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی برسٹر گور نے کرائی تھی, اور برسٹر گور نے یہ ضمانت دی تھی کہ یہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گی. برسٹر گور بیچارہ منہ پہ کھڑا رہا, دیکھتا رہا, لیکن انہوں نے پھر میڈیا ٹاک کی اور ایسا زہر انہوں نے انڈیلا, تو اس کے بعد پھر وہ پابندی ہو گئی. تو چلیں ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. طیب بھائی نے کافی اہم باتیں کی, لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف بھی جس چیز کا دوسروں کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ وہ فیملی لمیٹڈ پارٹی بنتے جا رہے ہیں, اب خود بھی ایک فیملی لمیٹڈ پارٹی ہے, اور عمران خان کی بہنوں کی مکمل کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پارٹی پر قبضہ کیا جائے, اور عمران خان کی جگہ ان کی جو ریپلیسمنٹ میں بلنڈر بوائے لایا گیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے, تاکہ کل کو عمران خان کی جگہ وہ سنبھال سکے. تو اگر آپ کو ہمارے یہ شوز پسند آتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں. بہت شکریہ.